उमेर उस्मानी के ऑफिशियल चैनल उस्मानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। फितनों के दौर से मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायतें मौजूद हैं और इससे पहले बहुत सारी फितनों के बारे में तज़किरा आया है। ये दौर फितनों का दौर है और तरह तरह के फितने रोज़ बरोज़ पैदा हो रहे हैं। दौर हाजिर का एक बड़ा फितना दीन से बेजारी है। आज मुसलमानों के दरमियान इल्हाद और लादीनियत और दीन से बेजारी आम होती जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दीनदारी और दीन के पट्टे को अपने गले से निकाल देना चाहते हैं। जदीद तालीम याफ्ता हजरात जिन्हें दीनी तालीम से कोई वास्ता नहीं, कुरान और हदीस का उन्हें इल्म नहीं और शरई इस्तिलाहात से बिल्कुल वाक़फ़ियत नहीं, वो लोग दीन को अपने दिमाग से समझने की कोशिश कर रहे हैं और दीन की गलत तशरीह कर रहे हैं। इब्तिदा से ही इस्लाम में रखना अंदाज़ी पैदा करने के लिए लोगों ने तरह तरह की कोशिशें की। एक दौर था जबकि इल्म कलाम और इल्म फ़लसफ़ा का ज़ोर था, तो इल्म फ़लसफ़ा और इल्म कलाम के ज़ोर पर लोगों ने इस्लामी तालीमात और उसके मुसल्लमात में शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की। तो उस दौर के लोगों ने, उस दौर के उलमाए कराम ने इल्म कलाम को हासिल किया, इल्म फ़लसफ़ा पर अबूर हासिल किया और फिर उन्हीं के ज़बान में उनके सवालों का जवाब दिया और उनके शुकूक व शुबहात को रफ़ा किया। मौजूदा दौर में लादीनियत और इल्हाद की जो फ़िज़ा कायम हो रही है वो कुछ अलग तौर का है। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दीन को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और दीन पर अमल भी नहीं करना चाहते हैं। यानी दीन की चहारदीवारी में रह करके, इस्लाम की चहारदीवारी में रह करके इस्लाम से बेजार रहते हैं, इस्लामी तालीमात से अलग रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें मुसलमान भी कहा जाए और हमारे ऊपर कोई इस्लामी पाबंदियां भी ना हो, और उसके लिए वो तरह तरह की गलत तशरीहात करते हैं। इस्लामी तालीमात की, कुरानी तालीमात की और अहादीस के अंदर जो तालीमात बयान की गई हैं उनके उल्टे सीधे तशरीह करके वो मनमानी तफसीरें करते हैं और इस तरीके से वो अपने दीन और ईमान से हाथ धो बैठते हैं। इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नहायत शातिर और चालाक किस्म के हैं, जिनका मकसद ही इस्लामी तालीमात में शुकूक व शुबहात पैदा करना है और उनका मकसद दीन से लोगों को दूर करना है, और वो लोग नहायत चालाकी से इस्लाम की गलत तशरीह करते हैं। कुछ लोग जो है अपनी सादगी में मारे जाते हैं और उनके चक्कर में फंस जाते हैं। अपनी सादगी की वजह से लोग समझते हैं कि सामने वाला जो बोल रहा है बिल्कुल साइंटिफिक बात बोल रहा है, और इसकी वजह से इस्लाम की जो अलल ऐलानात हैं, जो बिल्कुल वाज़ेह अहकामात हैं, उन अहकामात को छोड़ करके वो गलत तावील और गलत तशरीहात के चक्कर में फंस करके अपने दीन व ईमान को खो बैठते हैं। जाहिर है कि हर नज़रिए के मानने वाले कुछ न कुछ मिल ही जाते हैं और इन्हीं कुछ ही लोगों से उनकी दुकान चलती रहती है। इल्हाद मज़हब के ख़िलाफ़ एक दूसरा मज़हब है जिसमें खुदा का कोई तसव्वुर नहीं। उनके मुताबिक ये ज़िंदगी का सारा निज़ाम, इस दुनिया का सारा निज़ाम साइंसी बुनियादों पर कायम है और हर शख्स अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़ाद है और किसी शख्स पर भी मजहबी कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। इसलिए कि मजहबी पाबंदी से इंसान मजबूर हो जाता है, एक काम करने पर मजबूर हो जाता है, और ये लोग चाहते हैं कि बिल्कुल हम मादर पिदर आज़ाद रहें और हमारे ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी न रहे। हमें अगर ज़रूरत पड़े तो खुदा के सामने भी सजदा कर लिया और ज़रूरत पड़े तो दूसरे खुदाओं के सामने, माबूदान बातिला के सामने भी सजदा कर लिया, उनके सामने भी सर झुका लिया। और इस तरह से वो लोग समझते हैं कि ये हम इंसानियत के अंदर मोहब्बत और आपसी रवादारी का पैगाम दे रहे हैं। नहीं,
بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسلامی روایات اور اسلامی اقدار پر عمل کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کیا جائے۔ انسانیت کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ نے جو پوری انسانیت کی تخلیق کی اس پیدا کرنے والے کو بھول کر کے ہم اس کی تخلیق کے اندر ہی پھنس کر آ جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں دنیا کے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے کسی بھی قوم و ملت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ذات برادری سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے حقوق سب کچھ موجود ہیں، اور سب کے فرائض اور سب کے حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ جانوروں کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ تو ان ساری تعلیمات کے ہونے کے باوجود اگر ہم کوئی نیا دین اختیار کریں، دین سے بیزاری اختیار کریں، تو یہ دین کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کے بارے میں ہمیں خبر دے دیا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، اور بہت ساری چیزیں ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی تھی جو دوسرے صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھی، جیسے منافقین کی فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا۔ اس لیے آپ کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے آئیں گے، جو ان کی طرف جائے گا وہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ان کے کچھ اوصاف بیان کر دیجئے، وہ کیسے ہوں گے، کیسے میں ان کو پہچانوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہم ہی میں سے ہوں گے اور ہماری ہی زبان بولیں گے۔ تو پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسا وقت آ جائے اور ان لوگوں کو میں پاؤں تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اسلام اور مسلمانوں کی جماعت کو لازمی پکڑو۔ جو مسلمانوں کی جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، اس کو لازمی پکڑنا اور اسی حالت میں تم اپنی زندگی گزار دینا۔ اگر کوئی ایسی جماعت تمہیں نہ ملے تو ان سب فرقوں سے علیحدگی اختیار کر کے تم علیحدہ ہو جانا، اگرچہ تمہیں کسی درخت کی جڑ ہی کیوں نہ چبانی پڑے، تم سب سے علیحدگی اختیار کرنا اور اسی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ تو یہ سب حالات ہیں۔ آج کل کے دور میں ایسی الحاد اور لادینیت پیدا ہو رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آج کا ہمارا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے، اس نظام کے اندر ایسی خرابیاں ہیں جس نے ہمیں دین سے بیزار کر دیا ہے۔ موجودہ تعلیمی نظام کے اندر ہر طرح کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جتنے مذاہب دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں ان تمام مذاہب کا تعارف بتایا جاتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر جو دریافت ہو رہے ہیں، جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، جن کا علم حاصل ہو رہا ہے، ان کی ایک ایک باریکی پر توجہ دلائی جاتی ہے اور ایک ایک باریکی ان کو بتائی جاتی ہے۔ تجارت اور بزنس کے گر اور اس کے اصول بتائے جاتے ہیں اور اقوام عالم کے حالات سب کچھ بیان کیے جاتے ہیں۔ ساری تہذیبوں کا مطالعہ کرایا جاتا ہے، سائنسی انکشافات کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، لیکن اسلامی تہذیب و تمدن سے ان کو بالکل دور رکھا جاتا ہے۔ ساری چیزیں دی جاتی ہیں لیکن اسلامی تہذیب و تمدن ان کو نہیں دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خاندانی اعتبار سے مسلمان ہونے کے باوجود اسلام ہمارے بچوں کے رگوں میں نہیں رہتا، اور جب اسلام ان کے رگوں میں نہیں ہوتا اور وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے محروم ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جو شاطر قسم کے ہوتے ہیں، جو ایک مشن پر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب اسلام کی برائیاں، اسلام کے اندر کمیاں، اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں تو پھر ان کے ذہن بھی اسی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی جواب نہیں پڑتا ہے، اور ان کے جواب دینے کے لیے چونکہ ان کے پاس اپنا علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے اسلام اور اسلامی تعلیمات کی جھوٹی تحقیق اور جھوٹی تفسیر اور غلط تفسیریں پیش کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اور زیادہ پھنستے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔
لارڈ میکالے نے یہ جو نظام تعلیم بر صغیر میں قائم کرنے کی سفارش کی تو اس نے یہ کہا تھا کہ فی الوقت ہماری کوششیں ایک ایسے طبقے کو معرض وجود میں لانے کی ضرورت ہے جو ہم میں اور ان کروڑوں انسانوں کے درمیان جن پر ہم حکومت کرتے ہیں ترجمانی کا فریضہ انجام دیں۔ یہ طبقہ ایسے افراد پر مشتمل ہو جو رنگ و نسل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہو لیکن ذوق، ذہن، اخلاق اور فہم و فراست کے اعتبار سے انگریز ہوں۔ آج وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہماری پیدائش تو ضرور ہندوستان میں ہوئی ہے اور اسلامی گھرانے میں ہوئی ہے، لیکن ہماری تعلیم جو ہے ایسی ہے، ہماری سوچ اور فہم ایسی ہو گئی ہے کہ ہم سب کچھ انگریزوں کے مطابق سوچتے ہیں۔ انگریزوں نے ہندوستان میں اسلامی اقدار اور اخلاقیات کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا نظام تعلیم قائم کیا جس میں ایسے تعلیم یافتہ حضرات پیدا ہوں جو دنیا کے تمام علوم پر واقفیت رکھتے ہوں اور تمام علوم سے ان کو واقف کرایا جائے، لیکن اسلامی تعلیم سے بالکل بے بہرہ ہوں۔ آج ایسی تعلیمی اداروں کے اندر اس کا جائزہ لیں تو صاف ظاہر ہوگا کہ ہمارے پاس دنیا کے دیگر علوم موجود ہیں، سب کچھ ساری صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، لیکن اسلام کے بارے میں بالکل واقفیت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ پوری ہر جگہ تعلیم یافتہ گروہ وہی شمار ہوتا ہے جو عصری تعلیم سے لیس ہو، اور دینی تعلیم کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو دینی تعلیم رکھنے والے علماء کرام ہیں ان کی اہمیت دلوں سے نکل گئی، ان کی باتیں اور ان کی تحقیقات کو لوگ لغو قرار دیتے ہیں، بیکار قرار دیتے ہیں، گھسی پٹی معلومات قرار دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علماء جن سے امید تھی کہ یہ ان کو دین سکھائیں گے یا یہ جا کر کے ان سے دین سیکھیں گے، یہ خود اس سے دور ہو گئے، یہ خود ان سے متنفر ہو گئے، اور یہ ان کو گھٹیا درجے کے لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے بے خبر ہیں، ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے علماء سے دوری ایک مستقل فتنہ ہے جو ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ تو آج کے دور میں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو۔ تو جماعت کے لازم پکڑنے کے طریقہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس طریقے سے تعلیمی ادارے چل رہے ہیں، عیسائیوں کی مشینریاں چل رہی ہیں، مشینری اسکول سب چل رہے ہیں، اور یہ لوگ اسکول کے پردے میں اپنے مذہب کی تعلیم دے رہے ہیں، اس طریقے سے ہمیں بھی ایسے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر اخلاط نہ ہو، اختلاط نہ ہو، بچے اور بچیاں الگ الگ تعلیم حاصل کریں، اسلامی اقدار کے اندر رہ کر کے تعلیم حاصل کریں، ان کو اسلامی تہذیب و تمدن سکھایا جائے، اور ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر علوم کی بھی کافی اور وافی تعلیم دی جائے۔ یہ اسی وجہ سے اگر ہم نے ایسا کر لیا تو امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری آنے والی نسل یہ اسلام سے دور نہیں ہوگی بلکہ اسلام سے قریب ہوگی۔ ایک بہت بڑا فتنہ آج کے دور میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس تعلیم کی وجہ سے کہ ہمارے مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، اور آئے دن جو ہے اخبارات کے اندر یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں لڑکی نے ہندو رسم و رواج کے مطابق ہندو لڑکے سے شادی کر لی۔ یہ اسی تعلیم کا اثر ہے کہ جہاں پر مخلوط تعلیم ہوتی ہے، جہاں پر ہندو مسلم لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے سارے کام ایک ساتھ ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو حجابات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے گھل مل کے رہنے کا موقع ملتا ہے۔ اور چونکہ بعض لڑکے اپنے مشن پر کام کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنا اخلاق نہایت ہی سجا سنوار کر کے ان لڑکیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ لڑکیاں متاثر ہو جاتی ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ اپنے دین سے دور ہو کر کے ان سے شادیاں کرنے پر تیار ہو جاتی ہیں۔ سیما حیدر کی مثال آپ کے سامنے ہے، موجودہ زمانے کے اندر سیما حیدر کا ایک مثال سامنے ہے کہ اس نے سرحد پار کر کے اور ایک ہندو لڑکے سے شادی کی، اور پورے ہندوستان کے اندر اس کا ہنگامہ ہوا، اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس واقعے کے ذریعے کہ عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے اور اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے۔ جب کسی سے کوئی عشق ہو جائے تو عمر چاہے جو بھی ہو اور سرحد چاہے جو بھی ہو، ان سرحدوں کو پار کیا جا سکتا ہے، اور لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی مذہب کے اندر
جب کوئی اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے، یہاں تک کہ ہمارے یہاں تو ایسا ماحول ہے کہ لوگ اپنی ذات برادری کو چھوڑ کر کے دوسری برادری میں شادیاں کرتے ہیں تو اس کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں ایسی تعلیم نہیں ہے، لیکن لوگ اس کے لیے جنگ کرتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک تو مسلم لڑکی اور دوسرے سرحد پار کی لڑکی، اس نے سرحد کو پار کیا اور یہاں آ گئی اور آ کر کے اس نے شادی کیا، اس کا نہایت والہانہ استقبال کیا گیا۔ یہ سب مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کے اندر رکھنا پیدا کیا جائے اور لوگوں کو دین چھوڑ کر کے، دین اسلام چھوڑ کر کے دوسرے مذاہب کی طرف راغب کیا جائے۔ تو اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ پہلے تو ہم اپنے بچیوں کی صحیح تعلیم دیں، اپنے بچوں کی بھی صحیح تعلیم دیں، اسلامی تربیت دیں اور بنیادی تعلیمات جو اسلام کی ہیں وہ انہیں وہاں پہنچائیں، اس کے بعد ہی دوسرے علوم کے اوپر انہیں واقفیت دلانے کی کوشش کریں۔